अज़ीज़ बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया मौजू जिसका नाम है आइए लुग़त देखें। आइए लुग़त देखें। लुग़त किसे कहते हैं? डिक्शनरी को हम क्या बोलते हैं? लुग़त कहते हैं। और इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, उर्दू में लुग़त कहते हैं। जैसा कि उर्दू की मशहूर लुग़त है जिसको हम फ़िरोज़ुल लुग़ात कहते हैं, फ़िरोज़ुल लुग़त कहते हैं। ठीक, तो लुग़त कैसे देखा जाता है? किसी लफ्ज़ को हमको कैसे तलाश करना है? सबसे पहले हम किस हर्फ़ को तलाश करेंगे? तो इस बेस पर, इसी बुनियाद पर ये कहानी है। ये कहानी पढ़ कर के हम ये सीखेंगे कि लुग़त कैसे देखा जाता है। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस लफ्ज़ को कैसे तलाश किया जाता है और क्या क्या सवालात आ सकते हैं। AMU क्लास 6 का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है, उसके बेस पर आइए लुग़त देखें। इस कहानी में कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे, देखते हैं। आइए लुग़त देखें। 5वीं जमात का कमरा। उस्ताद जमात में दाखिल होते हैं, यानी एंट्री करते हैं। तमाम तलबा खड़े हो जाते हैं। तलबा ये जमा है किसकी? तालिब इल्म की। किसकी जमा है? तालिब इल्म की जमा तलबा। तालिब इल्म ये मुज़क्कर है और मुअन्नस तलबा को क्या बोलेंगे? तालिबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तालिबा। उसकी जमा तालिबात। और मुज़क्कर को तालिब इल्म, उसकी जमा तलबा, और मुअन्नस में तालिब इल्म, उसकी जमा तालिबा। और तालिबा ये वाहिद मुअन्नस है और तालिबात ये जमा मुअन्नस है। तलबा एक साथ अस्सलामु अलैकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। आपको तो मालूम ही होगा कि मियाँ फ़ैयाज़ को चौथी जमात में उर्दू मज़मून किसे कहते हैं? उर्दू मज़मून यानी उस मज़मून कहते हैं जिस मसले को लेकर के, जिस बात को लेकर के आप कहते हैं, उसी को मज़मून कहते हैं। मज़मून में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं और सालाना जलसे का क्या मतलब? जो ईयरली होता है, एक साल बाद होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सालाना जलसे में इन्हें एक किताब इनाम में दी गई। किताब क्या है? इसकी जमा क्या है? किताब की जमा, किताब मुअन्नस लफ्ज़ है, इसकी जमा क्या है? कुतुब है। मियाँ फ़ैयाज़ इनाम मुबारक हो। तलबा मिलकर मुबारक हो। फ़ैयाज़ शुक्रिया शुक्रिया। उस्ताद फ़ैयाज़, ज़रा ये बताइए कि आपको कौन सी किताब इनाम में मिली है? आपको कौन सी किताब इनाम में मिली है? फ़ैयाज़, जनाब मुझे नाम तो याद नहीं है, अब्बा जान कह रहे थे कि इसमें अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। अल्फाज किसकी जमा है? लफ्ज़ की जमा क्या है? अल्फाज है। उस्ताद, आप जानते हैं ऐसी किताब को क्या कहते हैं? ऐसी किताब को क्या कहते हैं? फ़ैयाज़, जी नहीं जनाब। उस्ताद, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ऐसी किताब को क्या कहते हैं? सब बच्चे खामोश रहते हैं। उस्ताद, ऐसी किताब को लुग़त कहते हैं। क्या कहते हैं? लुग़त कहते हैं। नासिर, जनाब हमारी उर्दू की किताब में भी हर सबक के बाद अल्फाज के मानी दिए गए हैं, क्या लुग़त में भी इसी तरह का होता है? उस्ताद मुस्कुराते हुए, बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फ़र्क होता है। हमारी किताब में हर सबक में आने वाले नए अल्फाज के मानी लिखे जाते हैं। सबक की जमा असबाक। नए अल्फाज के मानी लिखे जाते हैं, लेकिन लुग़त में बहुत से अल्फाज के मानी होते हैं। माजिद, लेकिन जनाब लुग़त में हज़ारों लफ्ज़ होते होंगे, फिर हम किसी ख़ास लफ्ज़ के मानी किस तरह ढूंढते हैं? क्या उसके लिए पूरी किताब देखनी पड़ती है? उस्ताद, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लुग़त में अल्फाज के मानी कैसे तलाश किए जाते हैं। उस्ताद बच्चों को लुग़त दिखाते हैं, सभी बारी बारी लुग़त देखते हैं। उस्ताद, कोई बता सकता है कि इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें क्या ख़ास बात है? सलीम, जनाब मैंने देखा है कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज शुरू में होते हैं, शुरू में दिए हुए हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता है? अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज शुरू में दिए हुए हैं।
استاد بالکل صحیح. صرف اتنا ہی نہیں، اس میں تمام الفاظ حروف تہجی کی ترتیب میں جمع کیے گئے. حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ الف ب ت س جیم کو کیا بولتے ہیں؟ حروف تہجی بولتے ہیں. آصف: جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف سے یا تک تمام الفاظ جمع کیے گئے ہیں. مطلب کی جمع مطالب. استاد درست ہے، صحیح ہے. آپ کو تمام حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونی چاہیے. تو لغت دیکھنے کا پہلا سب سے طریقہ کیا ہوا کہ تمام حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونی چاہیے. لام کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ اسلم آپ بتائیے. اسلم میم. استاد اور نون کے بعد کیا آتا ہے؟ حسن آپ بتائیے. حسن سوچ کر. واو. استاد بہت خوب. اگر ہمیں لفظ منزل کے معنی دیکھنے ہوں تو کیسے دیکھیں گے؟ فیاض آپ بتائیے. استاد تختہ سیاہ پر لفظ منزل لکھتے ہیں. تختہ سیاہ بلیک بورڈ کو تختہ سیاہ بولتے ہیں. منزل کی جمع منازل. فیاض حرف میم کے نیچے دیکھیں گے. اگر ہمیں حرف منزل تلاش کرنا ہو، لفظ منزل، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم حرف میم کے نیچے دیکھیں گے. استاد اچھا ڈھونڈ کر بتائیے. فیاض کوشش کرتا ہوں لیکن یہ لفظ نہیں ملتا. فیاض جناب اس میں میم سے شروع ہونے والے بہت سے لفظ ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے. استاد لفظ میم میں میم کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ تمام بچے ایک ساتھ. نون. استاد لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ غور سے دیکھیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھا کیے گئے ہیں یعنی جمع کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے مات، جیسے مار، جیسے معاش وغیرہ. ٹھیک ہے؟ تو مات کا مطلب ہار، مار کا مطلب سانپ، معاش کا مطلب ارد کی دال. اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد ب آتا ہے، جیسے مبارک، مبتلا، مبشر، خوشخبری دینے والا وغیرہ. اس سے آپ کی سمجھ میں کون سی بات آتی ہے؟ راشد: جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حروف کا بھی خیال رکھا گیا. حرف کی جمع حروف، خیال کی جمع خیالات. استاد بالکل صحیح. یہ بھی حروف تہجی کی ترتیب میں ہے. اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟ بات کیا ہے؟ مؤنث ہے. راشد: ہم اسے میم نون میں ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے پہلے میم تلاش کریں گے، اس کے بعد نون تلاش کریں گے. استاد اچھا فیاض میم نون کے نیچے دیکھو. فیاض لفظ منزل ڈھونڈ نکالتا ہے. ٹھیک ہے؟ فیاض اب فیاض کیا کہتا ہے؟ فیاض: مل گیا جناب. اس کے معنی ہے اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے. تو اب کیا ہو گیا؟ منزل کا معنی کیا ہو گیا؟ اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے. جناب اس میں تو بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں، کون سے معنی صحیح ہیں؟ استاد ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہے. لفظ منزل اس جملے میں دیکھیے. قافلہ منزل پر ٹھہر گیا. یہاں منزل کے معنی ہوں گے اترنے کی جگہ. فرض کیجئے، فرض کی جمع فرائض، آپ نے کسی مکان پر سلطان منزل لکھا ہوا دیکھا. گھروں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں منزل کے معنی ہوں گے رہنے کی جگہ یعنی مکان. ہر لفظ کے معنی جملے میں اس کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں. استاد اچھا میں تختہ سیاہ پر 3 لفظ لکھتا ہوں، بتائیے ان میں کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ استاد لکھتے ہیں ابر، ابتر، ابن، کریم. جناب میں بتاتا ہوں. استاد ہاں بتائیے. کریم پہلے ابر آئے گا. استاد فیاض کیا یہ صحیح ہے؟ فیاض جی نہیں، پہلے ابتر آئے گا. استاد کیوں؟ فیاض اس لیے کہ ان تینوں لفظوں میں پہلے 2 حروف وہی ہیں، الف اور با، اس لیے تیسرا حرف دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ جیسے الف یہاں بھی ہے، الف یہاں ہے، اس لیے الف یہاں ہے. الف کے بعد یہاں بھی بے ہے، یہاں بھی بے ہے، یہاں بھی بے ہے. بے بھی بولیے، با بھی بولیے. یہاں بھی با ہے، یہاں بھی با ہے، یہاں بھی با ہے.
اب ہم کو چونکہ تینوں میں الف کے بعد با ہے، تو اب ہم کو تینوں میں تیسرا حرف دیکھنا ہوگا، تیسرے حرف میں کون سا پہلے آتا ہے۔ جیسے ابر میں رے ہے، ابتر میں تا ہے، ابن میں نون ہے۔ حروف تہجی میں تا پہلے آتا ہے، اس لیے ابتر پہلے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابتر جو ہے تیسرا حرف میں یہاں را ہے، اس کے بعد تا ہے، نون ہے، تو تے پہلے آتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے یہ لفظ آئے گا، اس کے بعد ابر اور آخر میں ابن آئے گا۔ ابن کا مطلب بیٹا، ابر کا مطلب بادل، ابتر کا مطلب بدحال، استاد، شاباش۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دی جائے گی۔ تو لغت دیکھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم لغت میں لفظوں کے معنی دیکھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ طلبہ، علم حاصل کرنے والے، طالب کی جمع۔ حروف تہجی، حروف ہجا، مثلاً الف، با، پا، تا وغیرہ۔ تختہ سیاہ، بلیک بورڈ۔ مات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہار، شکست۔ مار کا مطلب سانپ، ماش کا مطلب ارد کی دال۔ مبتلا کا مطلب گھرا ہوا، گرفتار۔ مبشر کا مطلب خوشخبری دینے والا۔ قافلہ کا مطلب مسافروں کا گروہ، کارواں۔ ابر کا مطلب بادل۔ ابتر کا مطلب بدحال۔ ابن کا مطلب بیٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مطالعے کے دوران بعض ایسے نئے الفاظ سامنے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسی کتاب جن میں کسی زبان کے الفاظ اور ان کے معنی درج ہوں اسے لغت کہتے ہیں۔ تو لغت کسے کہتے ہیں؟ ایسی کتاب جس میں کسی زبان کے الفاظ اور ان کے معنی درج ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لغت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لغت سے ہم کسی نئے لفظ کے معنی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ لغت میں نئے الفاظ کیسے تلاش کیے جائیں تاکہ ہمیں ان کے معنی معلوم ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، ان تصویروں میں بچے، ڈاکیا، عورت اور استاد کام کر رہے ہیں، یہ سب فاعل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر فعل اور فاعل لکھیے، ٹھیک ہے۔ فعل کیا ہے؟ یہ جو کام کر رہا ہے، تو کام جو کر رہا ہے وہ فعل ہوگا، اور کام کرنے والے کو فاعل، ٹھیک ہے۔ برتن بنا رہا ہے، یہ کمہار کیا ہے؟ برتن بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنانے کا جب بنا رہا ہے یہ فعل ہو گیا، اور برتن بنانے والا یہ فاعل ہو گیا۔ فعل، یہ ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے، رقص کر رہی ہے، تو یہ ناچ رہی ہے، تو ناچنا اس میں فعل، اور ناچنے والی یہ فاعل۔ اسی طرح کپڑے سے پریس کر رہی ہے، تو اس میں پریس کرنا کیا ہو گیا؟ فعل، اور پریس کرنے والی فاعل۔ اچھا، یہ آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ کتاب پڑھ رہا ہے، تو پڑھنا فعل اس میں، اور پڑھنے والا فاعل۔ اسی طرح یہ نہا رہا ہے، تو نہانا فعل اور نہانے والا فاعل، ٹھیک ہے۔ نہانے کا کام کر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فاعل بولیں گے۔ اچھا، یہاں کیا لکھا ہوا؟ نیچے لکھے ہوئے الفاظ لغت میں جس ترتیب سے آتے ہیں اسی ترتیب میں لکھیے۔ تو سب سے پہلے یہاں ابر آئے گا، اس کے بعد حرف، ٹھیک، اس کے بعد سرائے، اس کے بعد لغت، اس کے بعد مضمون، اس کے بعد منزل، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ مذکر اور مؤنث الفاظ کو ہمیں صحیح خانوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر میں آپ کا یہاں سے قافلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے قافلہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس کے بعد یہاں انعام آ جائے گا، انعام مذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے لفظ ہے، تو لفظ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، دیکھو یہاں۔ اس کے بعد حرف ہے، تو یہ بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، یہ بھی مذکر ہے، دیکھو سوال۔ تختہ یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب مؤنث کون ہے؟ اردو، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ منزل کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب مؤنث ہے۔ جماعت کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مبارکباد کا کیا مطلب؟ یہ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو مذکر اور مؤنث میں فرق کرنا ہے تاکہ ہمارے ایگزام میں
ہم جو ایگزام میں سوال آئے مذکر اور مؤنث پوچھنے کے لیے ہم صحیح جواب دیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ دیکھیے لغت، آج ہم لغت کے بارے میں پڑھے۔ جمع واحد، طلبہ یہ جمع ہے، اور طالب علم، طالب کیا ہے؟ واحد ہے۔ اسباق یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ سبق، سبق واحد لفظ ہے۔ اسی طرح لفظ واحد ہے جمع الفاظ، سوال واحد ہے جمع سوالات، مضمون واحد ہے جمع مضامین، لغت واحد ہے جمع لغات، منزل واحد ہے اور منازل جمع ہے، معلوم واحد ہے اور معلومات جمع ہے، پلورل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا، اور ہم نے اس سبق میں لغت دیکھنے کا طریقہ سیکھا اور بہت سارے چیزیں سیکھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔